अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू रुबाई एपिसोड नंबर 2। उसका निकाह तो बचपन में ही हो चुका था। आज उसका शौहर वापस आने वाला था क्योंकि तारीख रख दी गई थी शादी की। उसे मायूं के लिए सजाया जा रहा था। सफ़ेद लिबास में वो किसी हूर से कम न लग रही थी। आज इतने माह बाद वो उसे देख पाएगी। कैसा एहसास था अनछुआ सा। वो शादी नहीं करना चाहता था, फिलवक्त नाराज़ था अपने घर वालों से, मगर उन्होंने उसे कस्में देते बुलवा ही लिया था वापस। अभी वह सिंगार में इसके आगे अपना सफ़ेद लिबास देख रही थी, जिसे देख पता नहीं क्यों उसे लम्हे के लिए खौफ ने घेर लिया था। एक पल को दिल घबराया था, जैसे कुछ टूटा हो उसके सीने में। शायद वो दिल था, मगर ऐसे कैसे। अभी वो सोच ही रही थी कि नीचे से आने वाले शोर पर लबों पर जानदार मुस्कुराहट ने छत दिखलाई थी। ज़रूर उसका शौहर आ गया था। वो नंगे पाँव भागी थी, बेताबी जो थी, दीद की थी प्यास बुझाने की, जिसे ही वो आई जहाँ उसकी खूबरू सूरत तकते नज़रों की प्यास बुझी थी, वहीं उसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बीवी के एसाब सुन करके रख दिए थे। आखिर उसके आने पर उसके बाप ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था। वो तड़प ही तो गई थी जैसे ये थप्पड़ उसके शौहर के मुंह पर नहीं, उसके दिल पर पड़ा हो कसकर। मगर जान तो होले होले तब सिरकी थी जिस्म से जब उसके बाजू में देखा था। होश में तो अब लापटखा था किसी ने। जहाँ उसका शौहर दूसरी औरत को पहलू में लिए खड़ा था, तो दिल उसका क्यों लहूलुहान हो रहा था। कैसा मंजर था जिसे देखते ही उसके दिल ने बिना ही खो जाने की दुआ की थी। वो औरत उसके हद से ज़्यादा करीब खड़ी थी, जिसे देखते अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि उनका ताल्लुक़ किस हद से गुज़र चुका था। सीढ़ियों पर खड़ी उस शख्स की पहली बीवी जैसे पूरे कद से ज़मीन बोस हुई थी, बिल्कुल अपनी बिखरती मोहब्बत की तरह। उसको यूं सांस देख कर उसकी सांसें खींच रहा था कोई, और उन्हें हाथ पकड़ता देख वो फना हो रही थी जैसे। क्यों? ये वो वाहिद लफ्ज़ था जो उसके जहन की दीवारों से टकरा रहा था। अगर दूसरी औरत से ही मोहब्बत थी तो उससे शादी क्यों की। और जान तो तब निकली जब निगाह अपने शौहर की गोद में गई, जहाँ यकीनन उसने अपने और उसकी औरत के जुड़वा बच्चे थाम रखे थे। आज वो सही मायनों में जान गई थी कि महबूब को किसी और का होते देख चाँद निकलना किसे कहते हैं। जाओ यहाँ से कमीने शख्स, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। किस मुंह से तुम इस औरत को लेकर अपने पहलू में यहाँ हमारे सामने बेशर्मी से खड़े हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी थी कल, और तुम अपने साथ पता नहीं किस कमाश की औरत को लेकर यहाँ चले आए मुंह उठाकर, और पता नहीं ये तुम्हारा खून है भी या नहीं। उन्होंने उसकी गोद में बच्चे देखते हुए नफ़रत से फंकारते हुए कहा था, जिस पर वो शख्स तड़प उठा था और अपने बच्चों को कसकर अपने सीने में भींच लिया था। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ये मेरे ही बच्चे हैं, किसी और के क्यों होने लगे। उसकी बात पर उसके बाप ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मेरे सामने ज़ुबान लड़ाने की जुर्रत तुम में कहाँ से आ गई। ये पले पलाए बच्चे कहाँ से आ गए रातों रात, जबकि तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने एक एक लफ्ज़ दांत कचकचाते हुए कहा था। रीडर्स, आज एपिसोड देर से देने के लिए माजरत। आज एपिसोड लिखते लिखते बहुत टाइम हो गया। उम्मीद तो नहीं थी कि मैं लिख पाऊँगी, लेकिन फिर भी हौसला करते मैंने आप लोगों के लिए लिख दी, क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इंशाल्लाह एपिसोड डेली आएगी। जिस पर उसका सिर परेशानी से झुक गया था। मैं जब पीछे 5 साल पहले पहली दफ़ा लंदन गया था बिज़नेस के सिलसिले में, तो तभी वहाँ मुझे आयशा पसंद आ गई और मैंने उससे शादी कर ली थी। आप लोगों ने तो ज़बरदस्ती उसको मेरे से रिश्ते में बांध दिया था, जबकि मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पहली बीवी की तरफ देखते हुए नफ़रत से कहा था, जो इस वक्त सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर गिरी हुई थी, जिसकी आंखों में बेयकीनी थी, मान टूटने का दर्द था। अपने शीश महल के टूट जाने की किरचियाँ थीं, मगर उस शख्स को इस सब से कोई फ़र्क ना पड़ता था। वो तो उसकी मोहब्बत नहीं थी, उसकी मोहब्बत तो उसके पहलू में खड़ी थी, जिसका नाम आयशा था।
بہت ہو گئی تمہاری بکواس، ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو۔ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری بیوی ہے تو بس ہمارے خاندان کی لڑکی، ہم باہر کے خاندان کی لڑکیوں کو اپنی حویلی میں جگہ نہیں دیتے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ فٹافٹ سے اسے چلتا کرو ورنہ اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ وہ ایک دم مستحکم لہجے میں بولتے ہوئے اس کے سر پر بجلی گرا گئے تھے، جبکہ ان کی بات پر اس لڑکی نے روتے ہوئے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا اور جھپٹ کر ساتھ کھڑے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے خود کو طلاق دینے دیتی؟ وہ تو اس کی محبت اس کا شوہر تھا، مگر وہ لڑکی یہ بھول رہی تھی، وہ جو اس مینشن میں سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑی تھی وہ اس کی پہلی بیوی تھی، جس کے حق میں اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ شادی شدہ ہے، اس نے پھر بھی اس شخص سے شادی کی تھی۔ آخر اس نے اس لڑکی کا گھر تباہ کرنے سے پہلے سوچا کیوں نہ تھا، جو اب اسے اپنے گھر کی پرواہ تھی۔ کتنی تلخ حقیقت تھی۔ اس کو یوں خاموش کھڑا دیکھ کر اس کے باپ نے اس کا گریبان پکڑ کر چھن چھوڑ دیا تھا، جس سے اس کی گود میں اس کے 4 سالہ بچے رو اٹھے تھے، جس پر فوراً سے اس کی بیوی نے اس کی گود سے ان کو لے لیا تھا اور چپ کروانے لگی تھی۔ تم ابھی تک خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیوں نہیں دے دیتے اس سے طلاق؟ فٹافٹ اس لڑکی کو فارغ کر دو، 2 حرف بھیج کر، انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا تھا، مگر اپنے بیٹے کی ہٹ درمی دیکھ کر ایک کے بعد 2 نہیں 3 4 تھپڑ اس کے منہ پر لگائے تھے، جس پر پھر بھی خاموشی سے کھڑا رہا اور باغی لہجے میں ان کی نظروں میں نظریں ڈالتے ہوئے بولا تھا، آپ چاہے جو مرضی کر لیں بابا، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ یہ میری محبت ہے، میری بیوی ہے، میں صرف دل سے اس کو بیوی مانتا ہوں، نہ کہ آپ کی بھتیجی کو۔ اس کو آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، مجھے نہیں چاہیے وہ۔ میں اگر ساتھ رہوں گا تو عائشہ کے ساتھ رہوں گا، یہی میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور یہی ہے میرے بچے جن کے ساتھ میں تمام زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے ان کا مان ایک لمحے میں توڑ کر رکھ دیا تھا اور اپنے فیصلے سے ان کو آگاہ کیا تھا، ساتھ ہی اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگایا تھا کہ وہ کسی طور اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مگر اس کی پہلی بیوی کا کیا، جس کی جان ہولے ہولے اس کا جسم چھوڑتی جا رہی تھی؟ اس کا جسم بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ عین اسی لمحے، اگر اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، ساتھ کھڑی اس کی کزن نے فوراً اسے تھام لیا تھا اور وہ نفرت سے اس شخص کو دیکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص اس شخص کی بہن ہی تھی۔ نیچے آتے وہ چلائے، آخر تم کیسے کر سکتے ہو اس کے ساتھ ایسا؟ کیا تم بھول گئے ہو بچپن میں تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ اگر تمہیں دوسری محبت نبھانی ہی تھی تو پھر اس کی زندگی خراب کیوں کی تھی؟ اس کی بہن جیسے سامنے آئی تھی اپنے بھائی کے 2 ہاتھ کرنے کو، مگر اس کی بات پر وہ کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ میری سنی ہی کہاں تھی کسی نے؟ زبردستی اس کو میرے سر منڈ دیا، جبکہ میں تو اس کو چاہتا تک نہیں تھا، میں خاندان میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر بابا نے باہر جانے کی شرط ہی یہ رکھی تھی کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا، اور میں صرف باہر جانے کے لیے اسے لائسنس کے طور پر استعمال کیا اور کچھ نہیں۔ اپنی اتنی سی وقت سن کر اس لڑکی میں اب اور ہوش باقی نہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس سے اس ظالم حقیقت کو سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ریڈرز جلدی سے ساتھ ساتھ کمنٹس کرتے رہیں کہ آپ لوگوں کو کس کا کپل سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، تاکہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو اس کپل کی سٹوری زیادہ سننے کو ملے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزرتا چلا جاتا ہے۔ اب افق 6 سال کی ہو گئی تھی۔ آج وہ سائیکل سے گر کر اپنا گھٹنا چھلوائی تھی تو اسفندیار کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ فوراً سے اسے لے کر باہر ڈاکٹر کی طرف بھاگنے لگا تھا، جب وفا نے اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر تھاما اور اسے بمشکل ہی وہاں بٹھایا، اور خود افق کو صوفے پر بٹھاتی پائرڈین لگاتی اس کا گھٹنا صاف کرنے لگی تھی۔ سب پریشانی سے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ افق کا دکھ اور درد کسی سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔
مگر افق بھی وفا کے ساتھ رہتی مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر اس نے ان کو بہنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اپنی بیٹی سے چھوٹا دل تو تمہارا ہے، آخر کب بڑے ہوگے تم؟ افق، کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وفا نے پیار سے افق کو پچکارتے ہوئے کہا تھا، جس نے لب بھینچتے ہوئے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ڈیڈ، آئی ایم اسٹرانگ گرل، میں روتی نہیں ہوں، مجھے درد نہیں ہوتا۔ اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا، جس پر اسفندیار نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ واقعی اس کی بیٹی کتنی بہادر تھی، لیکن تم آخر گری کیسے تھی؟ اسفند نے اسے سینے میں بھینچتے ہوئے کہا، جس پر اس نے تھوک نگلتے بمشکل شہرام کو نظروں ہی نظروں میں دیکھتے ایک لمحے میں سچ اگل دیا تھا، آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے۔ وہ جو اسے دیکھ نفی میں سر ہلا رہا تھا، اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ میں شہرام کے ساتھ باہر گئی تھی، کچھ ضروری کام تھا تو میں گر گئی۔ اس کی بات پر اسفند نے کھا جانے والی نظروں سے شہرام کو دیکھا تھا۔ بیچارہ شہرام پھنس گیا ماموں کے چنگل میں، جو اب اپنے ماموں کو دیکھ کر بچنے کی کوششوں میں تھا، جو اسے اپنی نظروں ہی نظروں میں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ماموں، آئی سویئر، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ میں نے افق کو کہا بھی تھا کہ یہ گھر رہے، مگر یہ میری سنتی ہی نہیں ہے۔ جہاں میں جاتا ہوں وہاں پیچھے ہی چلی آتی ہے، اور جب ہمیں کچھ بچوں نے تنگ کرنا چاہا تو ہم اسپیڈلی سائیکل چلا رہے تھے تو تب یہ گر گئی۔ باقی بچے تو بھاگ گئے اور میں اسے فوراً یہاں لے آیا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس سے پہلے کہ اسفندیار کچھ کہتا، وفا اسے آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ اسفندیار، خبردار، کچھ بھی مت کہنا۔ تمہاری لاڈلی کی وجہ سے ہی تمہاری بیٹی مصیبت میں پڑی ہے، اس میں میرے لاڈلے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسے کس نے کہا تھا اسے شہرام کے پیچھے جائے، جبکہ اس نے منع کیا تھا نا اسے؟ وہ شہرام کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے بول دی تھی، جس پر اب وہ خفگی سے وفا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی بیٹی کی سائیڈ کم اپنے بھتیجے کی زیادہ سائیڈ لے رہی تھی، جس پر اس نے بھی افق کو اپنی گود میں چھپایا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا میں، وہ رخ موڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر افق کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ ڈیڈی ممی سے ڈر گئے۔ اس کی بات پڑھنا چاہتے ہوئے بھی سبھی کھلکھلا کر ہنسے تھے، مگر وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ وقت پر لگا کر اڑنے والا ہے اور بہت جلد سب کے راستے الگ الگ ہونے والے ہیں۔ اب ہمارا شروع ہونے والا ہے تھرڈ کپل کی سٹوری، جو کہ بیسیکلی ہے جاسوس اور چور کی۔ ان کی کیمسٹری آپ کو کیسی لگ رہی ہے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ بارش کی رم جھم تھم چکی تھی، مگر موسم کی نمی نے فضا کو بے چین سا کر رکھا تھا۔ گلی کی روشنیاں دھندلی سی لگ رہی تھیں۔ وہیں ایک خاموش گھر میں خطرناک واردات ہو چکی تھی، اور کمرے میں جہاں قتل ہوا تھا پولیس نے پیلا ٹیپ لگا کر رستہ سیل کیا ہوا تھا۔ انسپکٹر سانول ہلکے خاکی کوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ لیے موقع واردات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے جب اس کے اہلکار نے اطلاع دی، وہ فوراً اسے ہدایت کرتے وہاں پہنچا تھا کہ کسی چیز کو نہ چھوا جائے، خاص کر باڈی کے پاس جو چیزیں ہیں ان کو تو بالکل نہیں۔ اس کے اہلکار نے بتایا تھا کہ باڈی کے پاس ایک فولڈر بھی موجود تھا، مگر جب وہ یہاں آیا تو وہاں فولڈر نہیں تھا، فولڈر یہاں سے غائب تھا۔ قاتل سے زیادہ کوئی اور ہے یہاں، کچھ تو ہے جو چپ نہیں بیٹھا۔ کیا کوئی اور بھی موجود تھا یہاں قاتل کے علاوہ؟ جیسے ہی وہ مقتولہ کے بیڈ کے قریب جھکا، دراز کی لکڑی پر معمولی خراش دیکھی۔ وہ جھک کر قریب ہوا، انگلی پھیری، کسی نے بہت احتیاط سے دراز کھولا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک گہری سانس کی ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی، جو کوئی عام انسان محسوس نہ کر پاتا۔ وہ فوراً پلٹا، اور جس کا شک تھا وہی ہوا، وہاں کوئی اور بھی تھا۔ اس کا سراپا سیاہ لباس میں لپٹا تھا۔ کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی وہ ایک دوشیزہ تھی، جس نے اپنا چہرہ مکمل پینتھر ماسک میں ڈھک رکھا تھا۔ بس اس کی گہری سبز
چمکتی آنکھیں اور سنجیدہ لب دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہی فولڈر تھا جو لاش کے قریب سے غائب تھا۔ تو تم ہو وہ پینتھر، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی، تم تو عورت ہو، وہ ایک طنز کا تیر چلاتے ہوئے بولا۔ آفرین، آخر کار تم نے میرا نام خود زبان سے لے ہی لیا انسپکٹر سانول، اچھا لگا تمہارے لبوں سے اپنا نام، وہ مدھم مسکراہٹ سے بولی۔ وہ الگ بات تھی، مسکراہٹ نہایت زہریلی تھی۔ تم نام سے نہیں حسینہ، جرم سے پہچانی جاتی ہو، تم نے ثبوت چرا کر جرم کیا ہے جس کی تمہیں سزا ملے گی، وہ سنجیدگی سے قدم آگے بڑھاتا بولا۔ اور تم، انصاف کے نام پر جو اندھے فیصلے کرتے ہو وہ کیا ہیں؟ میں سچ چھپا نہیں رہی، صرف اصل چہرہ سامنے لا رہی ہوں، کیونکہ تم اس کے اہل نہیں، پینتھر اسے آگ لگاتی ہوئی بولی تھی۔ تم جیسے منافق لوگ ہی قانون کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ چبھتے لہجے میں بولا۔ اور تم جیسے لوگ قانون کو خدا، وہ بھی دو بدو طنز کا تیر چلاتے بولی۔ اچانک وہ دروازے کی طرف لپکی، سانول فوراً پیچھے لپکا تھا اس کے۔ اس نے بازو بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ وقت سے پہلے، اس بار نہیں پینتھر، سانول دھیمی آواز میں بولا تھا۔ ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہوا؟ میری شناخت پہ نقاب کر سکتے ہو، پینتھر نے نرمی سے مگر چیلنجنگ انداز میں کہا۔ اور اچانک کلا بازی کھا کر اس کی گرفت سے نکلی اور کھڑکی کے راستے باہر چھلانگ لگا گئی۔ رکو، یہ ثبوت، سانول اس کے پیچھے لپکا مگر وہ جا چکی تھی۔ سانول بھی فوراً باہر نکلا، بارش کی ہلکی بوندیں پھر سے گرنے لگی تھیں۔ وہ گلی میں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ تم بہت تیز ہو مگر میں اندھیرے کی پرچھائی ہوں تھانے دار صاحب، پینتھر چھت پر چڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کر بولی تھی۔ اندھیرے بھی روشنی میں پگھل جاتے ہیں، تو تم کس بلا کا نام ہو؟ سانول رک کر کرارا وار کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ چھت سے چھلانگ لگاتی نیچے اتری تھی۔ سانول بھی فوراً اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ وہ گلیوں میں گندے پانی سے بھرے راستوں میں ایک دوسرے کے تعاقب میں تھے۔ اچانک وہ رکی تھی، ایک چھوٹے چبوترے پر۔ جانتے ہو سانول، کبھی کبھی چور بھی نجات دہندہ ہوتے ہیں، وہ اسے زچ کرتے آنکھ ونک کرتے بولی۔ اور کبھی نجات دہندہ سب سے بڑے مجرم، وہ اکھڑ لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں سچ کی تلاش ہے یا فقط کسی کو گرفتار کر کے فیتا کاٹنا چاہتے ہو؟ وہ اسے تیلی لگاتے ہوئے بولی تھی طنزیہ لہجے میں۔ میری تلاش اس دن مکمل سمجھو جس دن تمہارے اس ماسک کے پیچھے کا چہرہ سب کے سامنے لاؤں گا۔ پھر آؤ، اتارو یہ ماسک، دیکھو کتنے سچ تمہیں آنکھوں میں دفن ملیں گے، وہ قہقہ لگاتی ہوئی بولی اور دوبارہ پیچھے چھلانگ مارتی ہوئی بھاگی تھی، سانول کو ڈاج دیتے، مگر اگلی گلی کے نکڑ پر پہنچ کر وہ غائب ہو چکی تھی۔ بس بارش کی ایک بوند اس کے ہونٹوں پر گری، جس پر سانول نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ ہونٹ، یہ سبز آنکھیں، اگلی بار تم بچو گی نہیں پینتھر، اسے ان سبز آنکھوں نے کسی کی یاد دلائی تھی۔ تو ریڈرز سب اپنے تکے لگائیں کہ سانول کو کس کی یاد آئی تھی، اور جو سب سے سٹارٹ میں آپ نے کپل پڑھا، آخر کون ہے وہ شخص جو 2 شادیاں کرے گا؟ آپ لوگ لگائیں کمنٹس میں اپنے تکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔